बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर्फ़ नहू आसान कोर्स सबक नंबर 26 है। इस सबक में हम इंशाअल्लाह मरफ़ूआत को तफसील से समझेंगे। देखें, हमने इसमें मुतमक्किन और गैर मुतमक्किन पढ़ लिए और ये भी समझ लिया कि इसमें गैर मुतमक्किन की हर हालत यानी हालत रफ़ई, नस्बी और जर्री एक जैसी होती है, वो मबनी होता है। और इसमें मुतमक्किन में 16 किस्में हैं, उनमें से हर एक की हालत रफ़ई, नस्बी और जर्री कैसे आती है ये हम तफसील से समझ चुके हैं। अब बस हमको ये समझने की ज़रूरत है कि वो हालत रफ़ई होती कब है, हालत नस्बी होती कब है और हालत जर्री होती कब है। तो हालत रफ़ई 8 सूरतों में होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मरफ़ूआत की कुल 8 किस्में हैं। मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, अफ़आल नाक़िसा का इसम, मा वला का इसम, हुरूफ़ सित्ता की ख़बर, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर। अब ये 8 किस्में याद रखने का आसान तरीक़ा ये है कि आप बाकायदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये याद कर लें जुमला कि मरफ़ूआत की 8 किस्में हैं, 4 आसान 4 मुश्किल। जो 4 आसान हैं वो हैं मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, और जो 4 मुश्किल हैं उनमें से 2 इसम हैं और 2 ख़बर हैं। इनकी तशरीह मैं भी कर देता हूँ आपके सामने। याद करने का आसान तरीक़ा ये है, ठीक है। अब इन 8 को समझने के लिए हमें जुमला समझना होगा। जुमले की अव्वलन 2 किस्में हैं, ख़बरिया और इंशाइया। यानी हम जब एक बात को मुकम्मल कर लेते हैं तो वो जुमला होता है। फिर अगर वो बात जो मुकम्मल हमने की है, अगर हमने कुछ बताया है तो वो जुमला ख़बरिया है, यानी हमने ख़बर दी है। और अगर हमने कुछ बताया नहीं है बल्कि हमने किसी काम का हुक्म दिया है, किसी काम के करने से रोका है, कुछ पूछा है, किसी काम की तमन्ना की है, किसी काम के बारे में अपने शक का इजहार किया है, किसी बात पे कसम खाई है, या किसी चीज़ पर हैरत का इजहार किया है, या किसी काम पे उभारा है, तो ये जो किस्में होती हैं, ये चूँकि हम इसमें कोई ख़बर नहीं दे रहे होते तो इस वजह से ये जुमला ख़बरिया नहीं होती, इनको हम जुमला इंशाइया कहते हैं, ठीक है। हमारी इन 8 मरफ़ूआत को समझने का ताल्लुक़ जुमला ख़बरिया के साथ है। जुमला ख़बरिया वो जुमला जिसमें हम किसी काम की ख़बर दे रहे होते हैं। अब वो देखें, जब हम किसी काम की ख़बर देते हैं ना तो हम 2 चीज़ें लाजमी हम कहते हैं। एक वो जिसके बारे में ख़बर दे रहे हैं और एक ख़बर। मसलन मैं कहूँ कि ज़ैद खड़ा है, तो अब देखें ज़ैद एक चीज़ है और खड़ा दूसरी चीज़ है। हमने ज़ैद के बारे में खड़े होने की ख़बर दी तो हम अरबी में कहेंगे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ये पूरी एक बात है, जुमला मुकम्मल हो गया, हमने कुछ ख़बर दे दी और इसमें 2 चीज़ें हैं, ज़ैद और क़ाइम, ठीक है। तो याद रखें, जुमला ख़बरिया का आगाज़ अगर इसम से हो तो वो जुमला इस्मिया कहलाता है, और अगर फ़ेल से हो तो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। फिर जुमला इस्मिया के अंदर जो 2 चीज़ें हैं, एक वो जिसके बारे में ख़बर दे रहे हैं उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो ख़बर दे रहे हैं उसको ख़बर कहते हैं। तो देखिए, मरफ़ूआत में हमने पढ़ा मुब्तदा और ख़बर। जुमला फ़ेलिया में जिसके बारे में ख़बर दी जा रही होती है वो उस फ़ेल का या तो फ़ाइल होता है, तो वो हमने मरफ़ूआत में से नंबर 3 हो जाएगा हमारा। और अगर फ़ेल मजहूल है तो फ़ाइल के बजाय नाइब फ़ाइल आता है, तो वो हमारा नंबर 4 नाइब फ़ाइल हो जाएगा। मिसालें देखें, ज़ैदुन क़ाइमुन ये जुमला है और चूँकि आगाज़ इसम से हो रहा है लिहाजा ये जुमला इस्मिया है। ज़ैदुन मुब्तदा है और क़ाइमुन ख़बर है, ये दोनों मरफ़ू हैं, तो ये मरफ़ूआत की 2 किस्में हो गई। और कतब ज़ैदुन, कतब फ़ेल है, ज़ैदुन उसका फ़ाइल है, तो ये तीसरी किस्म हो गई मरफ़ूआत की। और क़ुरिअ किताबुन, किताब को पढ़ा गया, क़ुरिअ फ़ेल है, चूँकि फ़ेल मजहूल है, फ़ेल मजहूल का फ़ाइल नहीं आता बल्कि जो मफ़ूल होता है उसको नाइब फ़ाइल बनाकर पेश किया जाता है, वो आगे है किताबुन। तो क़ुरिअ किताबुन में क़ुरिअ फ़ेल है, किताबुन उसका नाइब फ़ाइल है, जो कि मरफ़ूआत की 4थी किस्म है। तो देखिए कितनी मुख्तसर तशरीह में हमको ये चारों समझ में आ गए। इस वजह से मैंने कहा मरफ़ूआत को याद करने का तरीका ये है कि मरफ़ूआत 8 हैं, 4 आसान 4 मुश्किल। जो 4 आसान हैं, मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, ये हो गए मुकम्मल। और जो 4 मुश्किल हैं उनमें से उनको याद करने का भी आसान तरीका कि उनमें से 2 इसम हैं, 2 ख़बर हैं। अब ये समझें कि नंबर 5 में अफ़आल नाक़िसा का जो इसम है, तो ये अफ़आल नाक़िसा क्या है, और ये नंबर 6 में मा और ला क्या है, और नंबर 7 में हुरूफ़ सित्ता क्या है, और नंबर 8 में ला नफ़ी क्या है, ठीक है। तो
ان کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے کہ جملہ اسمیہ جو ہم نے سمجھا ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر، زید قائم، ٹھیک ہے، یہ مثال بالکل واضح ہے، یہ ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اب زید قائم سے پہلے اگر افعال ناقصہ میں سے کوئی آ جائے تو زید قائم جو کہ مبتدا اور خبر ہیں، پھر ہم ان کو اس صورت میں کہتے ہیں کہ زید افعال ناقصہ کا فعل ناقص کا اسم ہے اور قائم جو ہے وہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ مثلا افعال ناقصہ جو کہ 17 ہیں، ان میں سے پہلا ہے کانا، کانا کا ترجمہ ہے تھا۔ اب میں کہوں کانا زید قائما، تو اس صورت میں جو کہ زید قائم تھا جس کا ترجمہ تھا زید کھڑا ہے، کانا زید قائما کا مطلب ہے زید کھڑا تھا۔ بات تھوڑی سی تبدیل ہو گئی نا۔ اب اس صورت میں ہم کہیں گے کانا فعل ناقص ہے اور زید اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے۔ تو یہ جو مبتدا خبر کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر جو مبتدا خبر ہوتے ہیں، جب ان کے شروع میں افعال ناقصہ میں سے کوئی آ جائے، یا نمبر 6 کا ما اور لا میں سے کوئی آ جائے، یا نمبر 7 کا حروف 6 میں سے کوئی ایک حرف آ جائے جو کہ میں بتاؤں گا، اور نمبر 8 کا لا نفی جنس اگر آ جائے، تو اس صورت میں یہ مبتدا خبر جو ہوتے ہیں ان کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ مبتدا کو ہم ان کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو ہم ان کی خبر کہتے ہیں۔ یعنی خبر پہلے صرف خبر تھی، اب وہ فعل ناقص کے داخل ہونے کے بعد فعل ناقص کی خبر ہے، حروف 6 کے داخل ہونے کے بعد ان کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جملہ اسمیہ پر جب افعال ناقصہ میں سے کوئی ایک داخل ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے وہ ان کا اسم ہوتا ہے اور وہ مرفوعات کی 5ویں قسم ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، اور وہ منصوبات میں سے پھر ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یعنی افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں، اپنے اسم کو مرفوع کر دیتے ہیں اور اپنی خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ما اور لا، ان کو ہم کہتے ہیں مشابہ ہیں لیسا کے، اور لیسا افعال ناقصہ میں سے، تو یہ بھی اپنے اسم کو مرفوع کر دیتے ہیں اور اپنی خبر کو منصوب کر دیتے ہیں۔ ان کے برعکس جو حروف 6 ہیں وہ ہیں انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا، لعل۔ یہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا جو کہ ان کا اسم بن جاتا ہے، یہ اس کو منصوب کر دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے مرفوعات میں جو نمبر 7 ہے وہ حروف 6 کی خبر ہے، حروف 6 کا جو اسم ہے وہ ہم منصوبات میں پڑھیں گے۔ اور نمبر 8 میں جو لا نفی جنس ہے، لا جس کا ترجمہ ہے نہیں، اور نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا پوری جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر ہم کو کہنا ہو کہ مسجد میں کوئی آدمی نہیں ہے تو ہم کہیں گے لا رجل فی الدار، مسجد میں کوئی آدمی نہیں، جو پوری جنس کی نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا اس کا اسم کہلاتا ہے اور یہ اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے جو کہ ہم منصوبات میں پڑھ لیں گے، اور یہ اپنی خبر کو مرفوع کر دیتا ہے جو کہ مرفوعات کی 8ویں قسم ہے۔ اب یہ سمجھے کہ افعال ناقصہ 17 کون کون سے ہیں۔ کانا، صارا، ظل، باتا، اصبح، اضحى، امسا، عاد، آضا، غدا، راح، ما زال، من فکا، ما بریح، ما فتیہ، ما داما، لیسا۔ ان میں سے ہر ایک کا ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ دیکھ لیں ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے جو لیسا ہے وہ تو کثیر الاستعمال ہے، اور کانا بھی کثیر الاستعمال ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا لیس زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں ہے، تو لیسا کا ترجمہ تو ہے نہیں ہے۔ کانا کا ترجمہ ہے تھا، ٹھیک ہے۔ باقی جو الگ الگ ترجمے سب کے لکھے ہوئے ہیں، ایک تو ان سب کے وہ ترجمے بھی ہیں، اور ایک یہ سب ہے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی صار زید قائما، زید کھڑا ہوا ہے، اور ظل زید قائما کا ایک مطلب تو یہ کہ زید دن میں کھڑا ہوا، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زید کھڑا ہو گیا۔ بات زید قائما کا ایک مطلب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ زید رات کے وقت میں کھڑا ہوا، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ زید کھڑا ہو گیا۔ تو فصیح عربی یہ ہوتی ہے کہ اگر صبح کے وقت میں آپ کسی کام کا اشارہ کر رہے ہیں، صبح کے وقت کے ہم ذرا بتا رہے ہیں کہ زید بستر سے کھڑا ہو گیا، تو آپ کہیں گے اصبح زید قائما۔ اگر وہ شام کے وقت میں کھڑا ہوا ہے تو آپ کہیں گے امسا زید قائما۔ اور اس کے علاوہ بھی عربی کلام کے اندر سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی سب کی معنویت کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اور سب کا ترجمہ سارا والا کر سکتے ہیں کہ زید کھڑا ہو گیا ہے، زید کھڑا ہو گیا ہے، یا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے افعال ناقصہ۔ اس کے بعد ہے ما اور لا۔ ما کا ترجمہ بھی ہے نہیں، اور لا کا ترجمہ بھی ہے نہیں۔ ما زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ لا زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ہے حروف 6، اور وہ ہیں انا، اس کا ترجمہ ہے بے شک، مطلب ان زیدن قائم،
زید بے شک زید کھڑا ہے، ان زیدن قائم، یہ جملے کے بیچ میں آتا ہے اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، یعنی میں آپ کو کہوں اعلم جان لو، ان زیدن قائم کہ زید کھڑا ہے، تو یہ ان کا جیسے ہم کے کو بیچ میں لگاتے ہیں اسی طرح عربی میں اس کے لیے ان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کأن زیدن قائم گویا کہ زید کھڑا ہے، لیکن زیدن قائم لیکن زید کھڑا ہے۔ آپ کہہ رہے بھائی عمر تو بیٹھ گیا لیکن زید ابھی تک کھڑا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے لیکن زیدن قائم، لیت زیدن قائم کاش کہ زید کھڑا ہوا ہوتا، زید کو میں نے کہا بھی تھا کھڑا ہونا لیکن وہ بیٹھ گیا یا وہ لیٹ گیا، تو کاش کہ وہ کھڑا ہوتا۔ لعل زیدن قائم، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ زید کھڑا ہوا ہے یا بیٹھ گیا ہے، تو میں اس سے کہوں گا تھوڑی دیر پہلے تو دیکھا تھا کان زیدن لعل زیدن قائم، شاید کہ زید کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ انا، انا، کانا، لیکن، لیت، لعل ان کو حروف ستہ بھی کہتے ہیں، آسان نام ہے، اور ان کا ایک تھوڑا سا مشکل نام ہے حروف مشبہ بفعل، یعنی وہ حروف جو فعل کے ساتھ مشابہ ہیں۔ آگے ہے لائے نفی جنس، یہ بھی جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، اور اس کی یہ جو مبتدا کو اپنا اسم بناتا ہے، خبر کو خبر بناتا ہے، تو مبتدا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، وہ منصوبات میں اس کی تفصیل ہم پڑھ لیں گے، بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ منصوبات میں پھر ہم صرف نام لے لیں گے، ان کو وہاں سمجھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ اگر مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل فی الدار، گھر میں کسی آدمی کا غلام نہیں ہے، یا گھر میں آدمی کا کوئی غلام نہیں ہے، تو یہ جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے اس کا اسم، اور خبر مرفوع ہوتی ہے جو کہ مرفوعات میں سے، جو کہ ہمارے آج کے سبق ہے۔ اور اگر اس کا اسم مضاف نہ ہو، مفرد ہو، تو پھر وہ مبنی ہو جاتا ہے زبر کے اوپر، جیسے لا رجلا، کوئی شخص نہیں ہے، وہ اب آگے کچھ بھی لگا دو، کھڑا ہوا نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے، ہمت والا نہیں ہے، کچھ بھی۔ لا کتابہ، کوئی کتاب نہیں ہے، پھر آگے کچھ بھی لگا دو کہ میرے پاس نہیں ہے، لا کتاب عندی، میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو جب اس کا اسم مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، مضاف نہ ہو، نکیرہ ہو، تو پھر وہ مبنی بر فتحہ یعنی زبر پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی قسم بن جائے گا جب کوئی لفظ تو وہ مرفوع ہوگا، اور مرفوع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ اس میں غیر متمکن ہے تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، جیسے الذی ہے تو الذی ہی رہے گا، انت ہے تو انت ہی رہے گا۔ اگر وہ متمکن ہے تو پھر اس کی 16 قسموں میں سے ہر قسم کا اعراب الگ الگ ہے۔ جس کی حالت رفع پیش کے ساتھ آتی ہے تو جب وہ ان مرفوعات میں سے ہوگا تو آخری حرف پر پیش یا دو پیش آ جائیں گے، اور اگر اس کی حالت رفعی واو کے ساتھ آتی ہے تو پھر اگر وہ ان 8 میں سے کوئی ہے تو اس کے آخر میں واو ہوگا، اگر اس کی حالت رفعی الف کے ساتھ ہے تو پھر آخر میں الف آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے جیسے جس کی حالت رفعی آتی ہے ویسے ہی وہ مرفوع ہوگا جب وہ ان 8 میں سے کوئی ایک قسم بنے گا۔ اب آپ نے اگر گزشتہ اسباق بھی اچھی طرح سمجھ لیے ہیں اور مرفوعات کا یہ سبق بھی اچھی طرح سمجھ لیا، تو آپ کو اب یہ کمانڈ حاصل ہو گئی کہ آپ عربی میں جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بنا سکتے ہیں، اور مرفوعات کے اعتبار سے آپ کوئی بھی تبدیلی جملے کے اندر لا سکتے ہیں، زبر زیر پیش کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں مرفوعات کے اندر۔ اس کے بعد اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ منصوبات پڑھیں گے، اور اس کے اگلے سبق میں یا اسی سبق میں اگر گنجائش ہوئی تو ہم مجرورات کو بھی پڑھ لیں گے کیونکہ وہ مختصر ہے، تو پھر ہمارے سامنے پوری عربی ایک واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے گی ہم کو کہ اسم فعل حرف کیا ہے، پھر اسم جو کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے متمکن غیر متمکن، پھر متمکن جو کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی 16 قسمیں، ہر ایک کی حالت رفع نسبی کیسے آتی ہے، اور مرفوعات منصوبات مجرورات ہمارے سامنے آ جائیں گے، عامل معمول دونوں ہمارے سامنے آ جائیں گے، تو پھر عامل اور معمول کو جوڑ کر ہم آسانی کے ساتھ ایک جملہ بنا سکیں گے۔ یہ عربی زبان کا خاصہ ہے، کسی اور زبان میں اتنی پیچیدگی بالکل بھی نہیں ہے کہ زبر زیر پیش کی تبدیلی ہوتی ہو، پھر تبدیلی کی کئی ساری صورتیں ہوں، ان کو سمجھنا پڑے۔ یہ عربی زبان کا امتیاز ہے، اسے اچھی طرح محنت کر کے سمجھ لیں تاکہ قرآن کریم ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے، احادیث ہم سمجھ سکیں، فقہا کی کتابیں سمجھ سکیں، عربی زبان کے اندر جتنے علوم و معارف لکھے جا چکے ہیں اب تک وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ نیت اچھی ہوگی تو ہمارا یہ کام، یہ سیکھنا سکھانا مکمل طور پر عبادت بن جائے گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔